भाभी, मैं यूनी जा रही हूँ, आप मामा का ख्याल रख लीजिएगा। रिदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कंधे पर बैग और हाथों में फाइल थामे कमरे के दरवाजे पर झांकते हुए नायाब को मुखातिब किया। रिदा की मासूमियत और वक़ार ने उसे मज़ीद दिलकश बना दिया था और नायाब उसे देखकर मुस्कुरा दी। फूफो ठीक तो हैं? नायाब ने फिक्रमंदी से पूछा, दिल में थोड़ा सा इज़्तिराब लिए हुए। जी भाभी, थोड़ा सर दर्द की शिकायत कर रही थी, लेकिन कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है। मैं उन्हें पेन किलर दे चुकी हूँ। आप बस उनका खाने का ख्याल रख लीजिएगा। रिदा ने नायाब को तसल्ली दी और शुक्रगुजार नज़रों से उसे देखा। नायाब ने गहरी सांस लेते हुए सर इस बात में हिलाया, ठीक है, फिर शाम में मुलाकात होगी। नायाब की तरफ से इजाज़त मिलते ही रिदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अलविदा कहा और कमरे से बाहर निकल गई। पोर्च में कदम रखते ही रिदा ने कदरे बुलंद आवाज़ में पुकारा, ड्राइवर काका, गाड़ी निकालें। उसके चेहरे पर मजबूती और अज़्म के रंग नुमाया थे। वो अपनी ज़िंदगी के किसी ख़ास मकसद की तरफ बढ़ रही थी। यूनिवर्सिटी का रास्ता हमेशा की तरह मसरूफ़ और खूबसूरत मनाजिर से भरा हुआ था। रिदा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठकर बाहर के मनाजिर को देखते हुए अपने ख्यालात में मगन थी। सुबह की हल्की धूप और हवा में बाहर की खुशबू ने माहौल को मज़ीद खुशगवार बना दिया था। गाड़ी का सफ़र आरामदेह था, लेकिन रिदा के चेहरे पर अज़्म कुछ सोचे आया थी। आज उसे यूनिवर्सिटी में एक अहम प्रेजेंटेशन देना थी और वो अपनी तैयारियों के बारे में सोच रही थी। रास्ते में रिदा ने सड़क के किनारे किसी को पैदल चलते हुए देखा। गौर करने पर पता चला कि उसकी करीबी दोस्त अनिका थी, जो बोझल कदमों से चलती हुई किसी सोच में गुम नजर आ रही थी। रिदा ने फौरन ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया और खिड़की से झांककर अनिका को आवाज़ दी, अनिका, तुम पैदल जा रही हो, आओ गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ देती हूँ। अनिका ने रिदा की आवाज़ सुनकर सर उठाया और उसकी मुस्कुराहट देखकर कुछ हिचकिचाते हुए गाड़ी में बैठ गई। शुक्रिया रिदा, असल में गाड़ी ख़राब हो गई थी और सवेरे कोई टैक्सी वगैरह भी नहीं मिल रही थी, अनिका ने वजाहत दी। गाड़ी ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली और दोनों दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला। रिदा ने दोस्ताना आवाज़ में पूछा, क्या बात है अनिका, तुम कुछ परेशान लग रही हो? अनिका ने आह भरते हुए कहा, कुछ फैमिली मसाइल हैं और कभी कभार ज़िंदगी में इतनी पेचीदगियाँ आ जाती हैं कि समझ नहीं आता कि क्या करें। रिदा ने अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, मगर फिक्र ना करो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखो और दुआओं का दामन थामे रहो। दोनों दोस्त गुफ्तगू में गुम थीं कि अचानक रिदा की गाड़ी के सामने एक बड़ी महंगी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने झटके से ब्रेक लगाए, जिससे रिदा और अनिका दोनों थोड़ा आगे की तरफ झुक गईं। गाड़ी के सामने खड़ी गाड़ी में से एक शख्स बाहर आया और जैसे ही रिदा ने उसे पहचाना, उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार नुमाया हो गए। ड्राइवर ने घबराहट से पीछे मुड़कर रिदा की तरफ देखा। बीबी जी, ये तो असवद हयात हैं, आपको तो पता है कि ये किस किस्म के आदमी हैं। रिदा ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। परेशान न हो काका, मैं देखती हूँ। उसने खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश की और खिड़की का शीशा नीचे किया। असवद हयात एंड सन्स कंपनी का बिगड़ा हुआ वारिश था और उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा ऐश व आराम में गुजरता था।
اس کی نظریں کافی عرصے سے ردا پر تھیں اور اس کا انداز کافی بے باک اور خود غرضانہ تھا۔ آج وہ اسی روایتی بے فکری کے ساتھ ردا کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنے اختیار کا پورا یقین ہو۔ تو فرینڈز، میری پیچھے سے یعنی بیک گراؤنڈ سے جو بھی آوازیں آپ کو مل رہی ہوں، پلیز اسے اگنور کریں اور بنے رہیں میرے ساتھ، کیونکہ فرینڈز آس پاس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ خیر کوئی نہیں، آپ بنے رہیں میرے ساتھ۔ اسود نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف جھک کر کہا، کہاں جا رہی ہو؟ ردا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے باکی تھی جس نے ردا کو مزید پریشان کر دیا۔ ردا نے نرمی سے مگر سختی سے جواب دیا، شکریہ، لیکن میں اپنی گاڑی میں ٹھیک ہوں، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسود کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر کبھی صحیح۔ وہ کچھ لمحے اور وہیں رکا رہا، جیسے اس کا مقصد ردا کو دباؤ میں لانا ہو، اور پھر اس نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسود کے جانے کے بعد ردا اور ڈرائیور دونوں نے سکون کی سانس لی۔ انیکا نے کہا، یار یہ لڑکا واقعی بہت عجیب ہے، تمہیں اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ردا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں جانتی ہوں، ایسے لڑکوں کے ساتھ فاصلے ہی اچھے رہتے ہیں۔ گاڑی نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا اور ردا دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اسے کبھی بھی اسود کے جیسے لوگوں کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ جیسے ہی اسود وہاں سے ہٹا، انیکا اور ردا نے کچھ دیر تک سکون کی سانس لی۔ انیکا نے گہری نظر سے ردا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ شخص تو ہمیشہ ہی عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے، مگر آج تو حد کر دی، تم اسے کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ ردا نے کچھ لمحوں کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر آہستگی سے کہا، انیکا، اسود جیسے لوگ اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مشکل بناتے ہیں، ان کے لیے نہ تو احترام کی اہمیت ہے اور نہ ہی دوسروں کے احساسات کی۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ ردا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی بات مکمل کی، مگر میں جانتی ہوں اگر میں اپنے راستے اور مقصد سے ہٹ گئی تو میری منزل کھو جائے گی۔ اسود جیسے لوگ ہماری زندگی میں رکاوٹیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہمیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ انیکا نے ردا کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، سچ کہتی ہو، ہمیں اپنے خوابوں کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کی طرف جو ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر ردا نے انیکا کو دیکھتے ہوئے کہا، انیکا، تم اپنے خیالات میں پریشان رہنے کے بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یاد رکھو محنت۔ یونیورسٹی میں سوری فرینڈز، میں تھوڑا بزی ہو گئی تھی، سوری۔ انیکا نے ردا کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا اور کہا، سچ کہتی ہو، ہمیں اپنے خوابوں کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کی طرف جو ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر پہنچ کر ردا نے انیکا کو دیکھتے ہوئے کہا، انیکا، تم اپنے خیالات میں پریشان رہنے کے بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یاد رکھو محنت اور عزم سے ہی ہم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ انیکا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ردا کو گلے لگایا اور کہا، شکریہ ردا، تمہاری باتیں ہمیشہ مجھے ہمت دیتی ہیں۔ یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہی ردا نے اپنے ارد گرد ایک نئے جوش اور ولولے کو محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اس مشکل ماحول میں بھی اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے اور اپنی منزل کو پانا ہے۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی اس کے دوستوں نے اس کا استقبال کیا اور سب نے مل کر اپنی تیاریوں پر بات چیت کی، لیکن ردا کے ذہن میں اسود کی حرکت ابھی بھی تازہ تھی۔ وہ خود کو مضبوط اور پرعزم ظاہر کر رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف سا تھا کہ اگر اسود نے دوبارہ اسے پریشان کیا تو کیا ہوگا۔ کلاس کے بعد اس کی ایک دوست نے آ کر سرگوشی میں کہا، ردا، سنا ہے اسود حیات تمہارے بارے میں کچھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ سن کر ردا نے دل میں ہلکی سی تشویش محسوس کی، مگر اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا،
مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اور ایسے لوگوں کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنی منزل پانا چاہتی ہوں۔ ندا کا یہ عزم اور حوصلہ اس کی آنکھوں میں چھلک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسود جیسے لوگ اس کے راستے میں آئیں گے، مگر اس نے اپنی راہوں پر ثابت قدمی سے چلنا ہے اور ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے۔ اسود حیات اپنی شاندار وسیع و عریض آفس میں بیٹھا، سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیچھے ٹکا کر بے خیالی میں کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے سامنے آفس کے بڑے شیشے والے کھڑکی سے شہر کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا، مگر اسود کو اس وقت ان مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں کہیں دور کسی کے انتظار میں تھیں، جیسے کسی خیال میں گم ہو کر وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے کٹ سا گیا ہو۔ تو فرینڈس، آج کی یہ ایپیسوڈ بس اتنی ہی۔ کیسی لگی؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ تو پلیز فرینڈس کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اور اسے شیئر کیجیے۔ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ تھینک یو فرینڈس۔ اور فرینڈس، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس کہانی کے بارے میں کہ یہ کہانی محض تفریح اور اصلاحی مقصد کے لیے ہے، جس کا مقصد کسی فرد، خاندان یا طبقے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ کہانی کے کردار اور واقعات فرضی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کی مماثلت محسوس ہو تو اسے محض ایک اتفاق سمجھا جائے۔ اور فرینڈس، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ارسلان اور یہ جو ابھی نیا رئیس زادہ آیا ہے، وہ دونوں ہی ایک ہی پلڑے کے ہیں، یعنی ثابت ہوا کہ لڑکے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ فرینڈس، میری بیک گراؤنڈ سے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں پلیز اس پہ دھیان نہ دیں اور بنے رہیں میرے ساتھ۔ تھینک یو فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ